व्यूअर्स अब बढ़ते हैं शरع दीन की तरफ, जहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ हैं, अलामा पीर शफात रसूल मजहबी स्कॉलर एंड देन अलामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी, आप भी आलम दीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक खुशी का आलम भी होता है जब ईद की आमद होती है, और एक सैडनेस का भी, थोड़ा सा इंसान दुखी भी फील हो रहा होता है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अब हमसे बिछड़ रहा है और पूरा हमें फिर 1 साल 11 महीने वेट करना पड़ेगा इस माह मुबारक के लिए। तो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ईद को कैसे मनाना चाहिए, ये आज का मेरे ख्याल से सबसे क्रूशल और इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि बात यह है कि चांद रात आती है तो ऐसे होता है कि जैसे सारी 29-30 दिनों की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आप वापस जीरो पे ले आए। सॉरी, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात करती हूँ। वही बच्चे जो रोजे रख रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं रोड के ऊपर, हमसायों को पागल कर रहे होते हैं, शोर मच रहा होता है, हस्पतालों के बाहर लोग ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजा रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनसे लोग डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे होते हैं और खुशी कम मिल रही होती है। सो अलामा साहब, सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईद कैसे मनानी चाहिए। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिआलिहि वस्सलातु अला आलिहा। दरअसल ईद जो है, इसका लुग़वी और इब्तिदाई मानी है लौटना। किस तरफ लौटना? कामयाबी की तरफ लौटना। दरअसल इंसान पूरे 1 महीना रमज़ान मुबारक का अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फर्माबरदारी में बसर करता है। और हमारी दोनों ईदें जो हैं 2 फ़राइज़ के बाद आती हैं। ये ईद उल फ़ितर जो है, ईद उल फ़ितर भी रमज़ान मुबारक के वो रोज़े जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए थे उनको अदा करने के बाद इस बात की खुशी मनाना कि अल्लाह ने जो एक फ़रीज़ा हमारे ऊपर आयद किया था, हमने कमा हक़्क़ो उसको पूरा कर दिया है और हम अल्लाह की बारगाह में उसके हुक्म की इताअत में सुरखरू हो चुके हैं। और ईद उल ज़ुहा जो है फ़रीज़ा हज के बाद आती है, वो भी इसी वजह से। तो दरअसल ईद नाम ही इस चीज़ का है। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ईद उन लोगों को करने का इख्तियार हासिल है कि जिन्होंने रमज़ान मुबारक अल्लाह की इताअत में बसर किया है। बिल्कुल। जो जो अल्लाह की नाफरमानी में रहे हैं उन्हें तो इस चीज़ का हक़ ही नहीं पहुँचता। बल्कि एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं कि जो आपका सवाल था उसके हवाले से कि हम चांद रात ही क्या शुरू कर देते हैं कि मोमिन का हर वो दिन रोज़े ईद है जिस दिन वो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए। क्या बात है। यानी अल्लाह की नाफरमानी से बच जाना ही ईद है। हमारे यहाँ जो ईद का तस्वुर पाया जाता है कि हल्ला गुल्ला करना, ये करना, वो करना, ये बिल्कुल इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है। हाँ, खुशी का इजहार करो, लेकिन इस अंदाज से खुशी का इजहार किया जाए कि पता चले ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िर होने के बाद ये जो वापस लौट कर आया है और उस अपनी कामयाबी के ऊपर खुशी मना रहा है, इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर मनानी चाहिए, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अगर नाफरमानी की जा रही है तो गोया हमने सारे का सारा जो 30 दिनों में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की, हमने उसको ज़ाया कर दिया गया है। और बिलखुसूस ईद ये है कि इंसान अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल है। इस पे हम बात कंटिन्यू करेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। पीर साहब, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे, आपका भी पर्सपेक्टिव लेना है। फिर मैं थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ आप इशारा भी करूंगी, बिकॉज वही वाली बात है ना कि इतने मतलब इफ्तारियां तो आपने ग्रैंड की सो की, जो चांद रात को एहतमाम किया जाता है और हल्ले गुल्ले, म्यूजिक, ये वो शोर शराबा। अभी तो आपने अपने आप को रोका था। रोजे का मतलब था रुक जाना। तो जैसे ही वो जो कहते हैं कि वो फ्लड गेट खुला तो ऐसे मतलब दीवाने हो गए। मतलब कुछ बैलेंस भी तो जिंदगी में रखे ना। यानी कि आप सिर्फ 29 दिनों के लिए या 29 दिनों के लिए रुके थे। खैर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और हमारा सेगमेंट जारी है शरह दीन। हमने
علامہ غلام مصطفیٰ نیّر الوی کا پوائنٹ آف ویو لیا. اب بڑھتے ہیں علامہ پیر شفاعت رسول کی طرف. جی پیر صاحب بتائیے کہ آپ کی نظر میں اینڈ آف کورس فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو عید چاند رات یہ کیسے منانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ان سے کوئی نقطہ نظر مختلف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن و سنت اور اسلام کے حوالے سے عید کے ایک تصور کی وضاحت کی. میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ عید جو ہے اس میں مذہبی پہلو بھی ہے، روحانی پہلو بھی ہے، ثقافتی پہلو بھی ہے اور ریاستی پہلو بھی ہے. ہمیں عید کو ان 4 پہلوؤں سے منانا ہوگا. اس کے لیے بہترین نمونہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عید منانے کا انداز ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں لفظ عید استعمال فرمایا. ویسے تو قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، لیکن کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، کچھ اشارات سے ہوتی ہیں، لیکن عید بالکل واضح ہے کہ جب اس لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں اور آسمان سے جنتی دسترخوان اترے، ہم اسے کھا کے تم پر ایمان لے آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. تو کہا کہ جنت سے جب دسترخوان اترے گا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ عید در حقیقت اس قوم کو منانی چاہیے کہ جو معاشی استحکام حاصل کر چکی ہو. کمزور قوموں کی عید نہیں ہوتی. بالکل آپ عید کے دن دیکھیے کہ مسجد کے اندر لوگ بڑے اچھے کپڑے پہن کے لاکھوں کے عطر لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. مسجد کے باہر ایک اللہ کے نام پر دے جا کی صدا ہوتی ہے، وہ بھی تو عید ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہماری مسجد میں، ہماری عیدگاہوں میں 2 عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک غربت کے لبادے میں صداؤں فقیری، اور دوسری طرف مسجد کے اندر گلے مل رہے ہوتے ہیں. اسلام ایسی عید کو پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں، آپ تو مسجد کے باہر کی بات کریں، گھروں کے اندر، گھر کے اندر پراپر عید کا اہتمام ہو رہا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، سارے کھا پی رہے ہیں. رگڑا کس کو پڑ رہا ہے؟ جو گھر کے کام کرنے والا سٹاف ہے. ان کی عید نہیں ہے. نہ ان کو اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، نہ ان کو اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے. سب کھا لیتے ہیں تو اینڈ میں بچا کچا ان کو نصیب ہوتا ہے. عید منانی ہے تو پھر سب کے ساتھ مناؤ نا. عید سب کے لیے ہوتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو 75 سال سے 2 عیدیں منا رہے ہیں. ایک عید مسجد کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، ایک عید مسجد کے باہر ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھنے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا بیٹھا ہوا. آپ نے پوچھا بھی تم کیوں کپڑے پہن کے اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاتے عیدگاہ کی طرف؟ اس نے کہا حضور میرا باپ تو شہید ہو گیا ہے. حضور نے یتیم ہوں، اسے اٹھا کے گھر لے گئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو سرما پہناؤ. پھر آپ نے اس کی انگلی پکڑی اور عیدگاہ کی طرف لے آئے. اور میرے آقا راستے میں فرماتے گئے کہ بیٹا تیرا باپ اگر دنیا میں نہیں تو میں محمد تیرا باپ ہوں. تو اگر ہم گھر سے نکلتے ہوئے گلی سڑکوں کوچوں میں اگر یہ چیزیں دیکھ لیں تو پھر ہم بن حیث القوم ایک عید منانے کے قابل ہو جائیں گے. اگلی بات کہ اس میں ثقافتی پہلو کیا ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے. یہ تو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو قرآن حدیث سے تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک بڑا وقت لمبا درکار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو کچھ بچیاں جو ہیں نا وہ گا رہی ہیں اور رقص کر رہی ہیں. میں ناچنا نہیں کہتا کیونکہ ناچنے کا لفظ بڑا عجیب، میں عربی لفظ بول دیتا ہوں. رقص کر رہی تھیں کیونکہ آپ نے بڑا فوکس کیا کہ جب عید ختم ہوتی ہے، رمضان ختم ہوتا ہے تو ہمارا بالکل ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے، جھلے ہی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جو بند تھا وہ کھل جاتا ہے. نہیں، بٹ بات یہ ہے کہ وہ اس نے کھلنا ہے، آپ کیوں کھل رہے ہیں؟ مطلب ایکچولی لائک پراپر پارٹیز ہوتی ہیں، چاند رات کی پارٹیز ہوتی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جو بند تھا اس کے کھلنے کا کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے گا نا، وہ احساس دلائے گا کہ میں آ گیا ہوں میدان میں دوبارہ پھر. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر چادر ڈال کے نا آپ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بچیاں کر رہی ہیں. میں ثقافتی پہلو بتا رہا ہوں. عید کی خوشیوں کا اظہار آپ اپنی ثقافت کے قواعد و ضوابط اور رسم و رواج سے کریں گے. کسی دوسری قوم کے ثقافت سے آپ اپنی خوشیوں کا اظہار نہیں کر سکتے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، وہ انہوں نے جاری رکھا. ان کے بعد عمر فاروق آ گئے، انہوں نے اپنا یہ کام چھوڑ دیا اور جو آلات موسیقی تو اس پر بیٹھ گئیں، چھپا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسکرائے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آقا آپ سدا مسکراتے رہے لیکن میرے آنے پر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں بیٹھا تھا، یہ دف بھی بجا رہی تھیں، گانا بھی گا رہی تھیں، رقص بھی کر رہی تھیں.
ابو بکر آئے تب بھی یہ کرتی رہیں، تجھے دیکھ کے انہوں نے ایسے کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق ان کی طرف مخاطب ہوئے، فرمانے لگے یا عدوات انفسہن، آئے اپنی جان کی دشمن ہو، محمد یعنی نبی سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا بچیوں نے کہ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اس لیے ان سے ہمیں اتنا خوف نہیں، ان کے تو پیار ہے ہمارے دل میں۔ پھر اس پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے وہ قابل غور ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا خلیہم، چھوڑ دیں ان کو، الیوم یوم العید، آج عید کا دن ہے، لہٰذا اگر عید میں بھی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، عید کے دن میں بھی آپ اگر یہ کہیں کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہ کریں، لیکن وہ خواص کا عمل ہے کہ وہ عید کے دن بھی نوافل، تلاوت، تسبیحات سب کچھ میں مصروف رہتے ہیں، لیکن پبلک کے لیے، عوام کے لیے، ریاست کے لیے اگر انہیں کچھ انجوائمنٹ اور کچھ تفریح کے سامان مہیا کیا جائے اور انہیں تفریح کرنے دی جائے ایک حدود کے اندر رہ کے، تو اس کی اسلام امانت نہیں کرتا۔ اب وہی کہہ رہی ہوں نا، لمٹس کے اندر۔ میرا صرف پوائنٹ یہ کہ آپ اتنے لمٹس کے اندر کنٹرول تھے ماہ رمضان میں، چاند رات کو دیوانے ہونے کا مجھے پوائنٹ نہیں سمجھ آتا، اور ویسے بھی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ذرا گائیڈنس دیں گے علامہ صاحب؟ واٹ از لیلۃ الجائزہ اور اس میں ہمارے معمول کیا ہونے چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ ویسے تو اسلام میں بہت سی راتیں ہیں جن کے بارے میں تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان راتوں میں خصوصی طور پر آپ اہتمام عبادت کرو، لیکن ان میں سے 4 راتوں کا ذکر خصوصی طور پہ کیا، جن میں سے 15 شعبان کی رات ہے، رجب کی رات ہے، اور ان میں ایک ہی یہ لیلۃ الجائزہ جسے کہہ رہے ہیں یکم شوال کی شب ہے، کہ اس شب کو وہی بات کہ بالکل آزاد نہیں ہو جانا، اپنے سارے کیے کا جائزہ لینا، دیکھنا ہے کہ کس حد تک میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوا ہوں۔ سیلف جی انالیسس، بالکل، محاسبہ، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا وہ کرنا، اور اس میں یہ ہے کہ اس رات کے خصوصی طور پر اعمار بتلائے گئے ہیں اس شب کے، یعنی یکم شوال کی چاند رات کے بارے میں، جس طرح کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں ٹھیک ہے اس بارے میں، لیکن بات یہ ہے کہ دین ہمیں جو سکھاتا ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں، فرامین ہیں، ان میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اوامر و نواہی کی جو ہمیں تلقین فرمائی گئی ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم نے دائرہ اسلام کے اندر رہ کر نہ تو مزاح ناجائز ہے، نہ ہی دوسری چیزیں جائز ہے، نہ خوشی ناجائز ہے، لیکن اسلام کی حدود کے اندر رہ کر۔ بہرحال تو جہاں تک اس کا رات کا تعلق ہے کہ اس شب کا بھی مطلب ہے کہ آپ غسل کریں، غسل کے بعد نماز ہے، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور اس رات کو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زیادہ نہیں کوئی وہاں پہ کربلا جانا، یہیں سے السلام علیکم یا عبد اللہ حسین بھی کہہ کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ چاند رات ہوتے ہی جو عید الفطر کا سب سے اہم کام ہے وہ ہے فطرے کا، کہ جیسی چاند رات چاند آپ کو نظر آ جائے اس وقت آپ کے اوپر فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، فطرے کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ پہلے ذرا اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ زکوٰۃ کی تو سمجھ آتی ہے اور ہم بڑی دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، فطرانے کو اکثر اگنور کیا جاتا ہے، اور بلکہ سر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آرام سے نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر دونوں پوائنٹ آف ویوز لے لیتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ کیوں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ نے دے دی، بہت سے لوگوں نے صدقہ اور خیرات بھی کی رمضان المبارک میں، پھر فطرانہ بھی کیوں؟ اس پہ ہم تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان۔